अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसी हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैंने आपके साथ शेयर किया है नावल हिसारे मोहब्बत। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आज हम पार्ट 6 की तरफ चलते हैं और उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। अयान उठ भी जाओ, मैंने तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी फेंक देना है। आयत जो अयान को काफ़ी देर से उठा रही थी तंग आकर बोली, बकवास ना किया करो, मेरे साथ आए दिन तुम वहां पहुंची होती हो कोई ना कोई काम नहीं। अयान इसे जबरदस्त किस्म की झाड़ पे लाते हुए बोला, तुम्हें अभी असल बात का पता नहीं, वरना तुम भी ऐसे ही उछल रहे होते। आयत जोश से बोली, बोलो क्या बात है, थोड़ा मैं भी खुश हो जाऊं। कसम से जब से आए तुम्हारी शक्ल देखकर ही सड़ रहा हूं। अयान तंग करते हुए बोला, हाँ इतनी बुरी लगती हूँ तो आंखों पे पट्टी बांध कर घुमा करो। आयत इसकी बात पर तंग आकर बोली, खैर महरम आपी का रिश्ता हो गया, इससे जा रही हूँ, तुम भी इनसे मिल लेना। अयान जो आंखें मल रहा था, इसकी बात सुनने पर आंखें खोलकर इसे देखने लगा। ये कब हुआ इतना अचानक? अयान हैरान होते हुए बोला, साथ ही फ्रेश होने चल दिया। अब इसे आयत से ज्यादा जल्दी थी वहां जाने की। थोड़ी देर में फ्रेश होकर वो बाहर निकला तो दोनों खान हाउस के लिए निकल पड़े। ऐसा करती हूँ, पहले महरम आपी के लिए कुछ ले लेती हूँ। अयान किसी मार्केट में रुकना आयत ने इसे आगाह किया, जबकि इस बार कुछ सोचकर अयान की आंखों में शरारत नाची, जबकि होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अंदर आते साथ ही आयत का सामना तहरीन बेगम से हुआ। इनके गले लगते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो बेटी? तहरीन ने इसे जवाब देते हुए अयान को सर पे प्यार किया। वो तीनों कहाँ हैं? थोड़ी देर इनके पास बैठकर आयत सबको तलाश नजरों से दौड़ाते हुए बोली, वो तीनों कमरे में ही हैं, वहीं चले जाओ आप दोनों भी। तहरीन बेगम ने इन्हें बताया। वो दोनों उठकर कमरे की तरफ चल दिए। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत मुबारक हो। आयत सबको मिलते हुए आखिर में महरम के गले लगते हुए शरारत से बोली, ज्यादा जल्दी नहीं आ गई? अज़ा ने इसका 1 घंटा लेट आने पर तंज किया, तो मैं क्या करती, ये नवाब नहीं उठ रहा था। आयत ने वजह बताई, सुस्त लोग। हिजाब ने यान को छेड़ना शुरू कर दिया। वो तो अभी तक अयान से इसका बर्थडे गिफ्ट ना देने पर नाराज थी, क्या अभी भी नाराज हो? अयान सर को जाते हुए बोला, जबकि इसकी बात पर हिजाब ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। चलो ठीक है फिर अज़ा, गिफ्ट तुम रख लो, कोई बात नहीं, गिफ्ट भी कबूल नहीं करेंगे ये। अज़ा जैसे ही गिफ्ट पकड़ने आ गई, हिजाब ने इसके हाथ से छीन लिया। मैं अपनी चीजें किसी को नहीं देती, समझ आई? तुम 10 कदम पीछे हटो। हिजाब गिफ्ट इसके हाथ से छीनकर एक अदा से बोली, साथ ही अज़ा को हुक्म दिया। अज़ा ने मुंह बसोड़कर इसकी नकल उतारी। इसी असना में प्रीशिया भी आगे। सब मिलकर वो मुहर्रम के साथ बैठ गई। क्या हो गया, सब क्यों चुप हो गए, क्या बातें हो रही थी? प्रीशिया इन सबको खामोश देखकर बोली, वो अयान ने हिजाब को बर्थडे गिफ्ट भी दिया है, मुहर्रम ने इसे बताया। अच्छा वाह, तो खोलो ना, क्या है अंदर? परीशा भी एक्साइटेड होकर बोली। हिजाब गिफ्ट खोलने लगी, जबकि बाकी भी बहुत अनावसी से देख रहे थे। आप ही मम्मा, चूहा चूहा। लेकिन जैसे ही चाप ने वो बॉक्स खोला, इसके अंदर से चूहा निकलता देखकर इसकी चीख निकल गई। अब ये सूरत हाल थी कि सारी लड़कियां बेड के ऊपर, और रैयान इनका शोर सुनकर साइम कमरे में आया, जो अभी भी घर आया था। नकों की तरह इन्हें उछलते देख रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? साइम ने नासमझी से पूछा। वो साइम भाई, एक मजाक था नकली चूहे का, लेकिन लगता है कि मुझे महंगा पड़ गया। यान अपने सीने पर वही बॉक्स बजाते देखकर सीना सहलाते हुए बोला, जबकि इसकी शक्ल देखकर साइम की हंसी निकल गई। अब की बार हौनकों की तरह देखने की बारी आयत की थी। वो जलाद हंसता भी है। आयत बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोली, भाई आयत आपसे कुछ कह रही है। मुहर्रम जो इसकी बात सुन चुकी थी, शरारत से इन दोनों को देखकर बोली, जबकि आयत का हाल ऐसे था जैसे अभी गिर जाएगी। मुहर्रम की बात सुनकर साइम ने आयत को देखा, भवें चुकाई, जैसे पूछ रहा क्या हुआ। वो मैं कह रही थी कि क्या कर रही थी? हमेशा की तरह आयत की आवाज हलक से ही रह गई। क्या कहना है तुमने, बोलो भी या नहीं? साइम तंगार को बोला, जबकि बाकी सब आयत की हालत से हिफ्स उठा रहे थे, लफ्ज उठा रहे थे। वो मैं कह रही थी कि आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं। इसकी बात पर साइम ने दांत पीसते, जबकि आयत और हंसी हो चुकी थी, क्योंकि इसे पता था वो कुछ गलत बोल चुकी है, जबकि बाकी सबकी हंसी छूट गई। इनको हंसता देखकर साम आयत पर एक कहर भरी नजर डालते हुए कमरे से बाहर गया, जबकि आयत सर पकड़ कर बैठ गई। मैं नहीं बोलती आपसे महरम आपी, आपको पता भी है कि आपके भाई मेरे साथ कोई खास दुश्मनी है, फिर भी। वो मुंह वसूड़ते हुए बोली, जबकि इन सबकी एक बार फिर हंसी छूट गई। अच्छा अच्छा, सॉरी, अब नहीं करती। महरम इसे अपने पास बिठाते हुए बोली, तुम्हें नहीं बख्शती मैं, बदतमीज इंसान। हिजाब के साथ जो आ रहा था इसे मार रही थी। खादम हर वक्त हाजिर है। अयान शरारत से आंख दबाकर बोला। लैंप उठाते देखकर अयान ने वहां से दौड़ लगा दी, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं था कि सड़ी फाड़ देती, जबकि वो अच्छा खासा वक्त गुजार कर घर से आई थी, क्योंकि
بھائی کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کیا محرم نے ان سے کوئی بات کی؟ نہیں نہیں، محرم تو کسی ایرے گہرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ عفان رات کے وقت اپنے کمرے میں مسلسل اذلان کے بارے میں مفروضے لگا رہا تھا، کوئی سر ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اف کیا مصیبت ہے! اچانک ہی ٹینشن سے اپنے سر کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ اتنا زور و شور سے کیا سوچ رہے ہو؟ کہیں کوئی لڑکی کے چکر تو نہیں؟ پریشا جو اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو رک کر عفان کو ٹہلتے ہوئے بولی، تم تو بولو ہی نہیں، جو کرو گی الٹا ہی بولتی ہو۔ عفان جو پہلے سے بھرا پڑا تھا چڑھ کر بولا، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پریشا بھی سنجیدہ ہوئی۔ عفان کو ویسے بھی کوئی ساتھی چاہیے تھا جس کے ساتھ وہ شیئر کر سکے، اس لیے سے ساری رات پریشا کو بتا دی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے محرم کا ایسا کچھ نہیں لگا۔ پریشا ساری بات سن کر سمجھ سے بولی، وہی تو، یہی سمجھ نہیں آ رہا۔ عفان سوچتے ہوئے بولا، چلو بھائی کو دیکھ کر آتے کیا کریں۔ اچانک سے پریشا کو پتہ نہیں کیا سوجی، وہ اٹھتے ہوئے بولی، تم بھائی کی جاسوسی کرنا چاہ رہی ہو؟ عفان بھویں چکاتا وہ بولا، اوف چلو تو صحیح۔ پریشا اس کا ہاتھ پکڑ کر اذلان کے کمرے کی طرف چل دی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کب سے اندر کیا کریں بھائی؟ پریشا تنگ آ کر بولی۔ عفان جب سے آیا ہے کمرے میں لاک والی جگہ سے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سگریٹ پینے کے علاوہ اندر کوئی شغل نہیں ہو رہا۔ کمر ہلا ہلا کر مجرا کرے ہیں، دیکھنا ہے تم نے بھی؟ عفان مصنوعی سنجیدگی سے بولا، تمیز سے بتاؤ کیا کرے ہیں، ذرا آہستہ بولو۔ پریشا سرگوشی میں بولی، حد ہو گئی، اتنے سگریٹ کون پیتا ہے؟ بندہ پی پی کر کالا ہی ہو جائے گا۔ عفان آہستہ آواز میں جلا کر بولا، اوف پانی بھی ختم ہے، نیچے سے لانا پڑے گا۔ اذلان خالی جگ دیکھتے ہوئے بولا، نیچے جانے کے لیے جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، عفان جو دروازے کے ساتھ چپک کھڑا تھا درم سے نیچے گرا، جبکہ پریشا نے دیوار کا سہارا لے کے اپنے آپ کو گرنے سے بچا لیا۔ جبکہ اذلان پیشانی پہ بر ڈالے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو رات کے اس وقت تم دونوں؟ اذلان نہ سمجھی سے بولا، وہ بھائی ہم آپ سے ملنے آئے تھے، یاد آ رہی تھی آپ کی۔ عفان کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو کے بولا، جبکہ اذلان مسلسل ہاتھ باندھ کر اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ بھائی اب میں کمر دبائے بغیر نہیں جاؤں گا، عفان بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا، جبکہ اب اذلان کا رخ پریشا کی جانب تھا، کیونکہ عفان کو تو اس کی بات میں ٹھیک کرنے کا سوچا تھا۔ اذلان کا رخ اپنی طرف دیکھتا پا کے پریشا نے حلق تر کیا، وہ بھائی میں اسے دیکھنے آئی تھی، یہ چھپ چھپ کر آپ کو دیکھ رہا تھا، تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ کسی کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا بھائی میں چلتی ہوں، پریشا مصنوعی جمائی لیتے ہوئے اپنی طرف سے سمجھدار بنتے ہوئے بولی، ساتھ ہی وہاں سے اس نے دوڑ لگا دی، جبکہ اس کی حرکت پر عفان نے دانت پیستے جیسے دانتوں کے نیچے پریشے ہو، تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، یہ نہ ایک دن تم سے کھا لو، گھوڑے جتنے ہو گئے ہو لیکن عقل گھٹنوں میں ہی رہ گئی ہے، چلو اب کمرے میں جاؤ۔ اذلان تعصب سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، بھائی اب گھوڑا تو نہ کہیں اپنے اتنے ہینڈسم بھائی کو۔ عفان بیڈ پر اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے منہ بسوڑ کر بولا، بھائی نے تو مجھے ہی مجرم کر دیا، میری کمر درد، جبکہ اس کی خالص آنٹیوں والے انداز میں دہائیاں دے کر اذلان نے وہ مشکل مسکراہٹ دبائی، پانی لینے کچن کی طرف چل دیا۔ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہوگی وہ آپ کو کسی صورت نہیں مل سکتی، جو چیز آپ کے نصیبوں میں ہوگی کوئی دوسرا آپ سے چھین نہیں سکتا۔ آپ کو میں نے برسوں بتایا تھا کہ ہم نے لنچ ولید کی طرف کرنا ہے تاکہ آپ لوگ فائق سے بھی مل لیں۔ زمان صاحب نے تحریم بیگم کو فون کر کے آگاہ کیا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا بالکل، آپ کیا کریں، نہ ہی عزا اور حجاب کو بتایا۔ تحریم بیگم نے تشویش سے کہا، تو کچھ نہیں ہوتا، آپ انہیں ابھی کہیں تیار ہو جائیں، میں بھی تھوڑی دیر تک گھر پہنچتا ہوں، اب اسے منع کرنا اچھا نہیں لگتا، زمان صاحب نے انہیں سمجھایا۔ چلے میں پھر فون رکھ رہی ہوں، انہیں تیار ہونے کا کہوں، تحریم بیگم کہتے ہی ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ بن کا رخ عزا اور حجاب کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، محرم تو موبائل میں مصروف تھے، جبکہ دونوں آڑی ترچھی بیڈ پر لیٹی تکیوں میں لڑنے میں مصروف تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تم دونوں کو کب عقل آئے گی؟ محرم تم کیوں منع نہیں کر سکتی؟ تحریم بیگم نے انہیں دیکھ کر بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا اور ساتھ محرم کو بھی لتاڑا۔ ماما میں تو کہہ کے تھک گئی ہوں، لیکن کوئی سنے تب نہ، آپ جانتے ہیں یہ نہیں سدھر سکتی۔ محرم نے تو صاف دامن بچایا، وہ ماما، جبکہ ان کی بات پر دونوں ممنا کے رہ گئی۔ یہ کمرہ فوراً سے پہلے صاف ہو، اور ہاں میں یہ بتانے تھی کہ آج ہم نے انکل ولید کی طرف جانا ہے، تم دونوں بھی فائق سے مل لینا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ ابھی عزا کی بات منہ میں تھی کہ تحریم بیگم کی گھوڑیاں دیکھ کر فوراً تصحیح کی، مجھے بہت شوق ہے، سب سے زیادہ تو مجھے ہی ہے، وہ ہڑبڑا کے بولی، جبکہ اس کی حرکت پر حجاب اور محرم کا کہکہ چھوٹ گیا۔ اچھا اب یہ نوٹنکیاں بند کرو، کام پر لگو۔ وہ انہیں آنکھیں دکھاتی ہوئی باہر کی طرف چل دی، جبکہ پیچھے عزا نے شکر کا سانس لیا، کمرہ وغیرہ صاف کر کے تیار ہو گئی۔ آخر ہم بھی تو دیکھیں یہ فائق صاحب کیا چیز ہے، عزا نادیدہ اینک لگاتے ہوئے شوخی سے بولی۔ اس کی حرکت پر محرم نے عزا کو چت لگائی، چلو بابا آگے
ہوں گے نیچے، تم لوگوں کا انتظار ہو رہا ہوگا۔ وہ تینوں نیچے کی طرف چل دی۔ چلیں بابا، فائق بھائی سے ملنے چلیں، ازادان پیستے ہوئے بظاہر ہنستے ہوئے بولی۔ تمہیں دیکھے بغیر کیوں اتنی چڑ ہو رہی ہے ان سے؟ حجاب گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں، ازا کندھے اچکا کر بولی، جبکہ اس کی بات پر حجاب ہو نہ ہو کر رہ گئی۔ آپ ہی ابھی آپ کے پاس آیت آ جائے گی، میں نے اسے بتا دیا کہ آپ اکیلی ہوں گی۔ محرم ازا کے فکر کرنے پر مسکرا دی اور جیسے گاڑی باہر نکلی محرم بھی گیٹ بند کر کے اندر آ گئی۔ اندر آ کے محرم نے وضو کر کے نماز کی نیت باندھی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ پتہ نہیں کیوں جب سے رشتہ ہوا تھا اس کا دل گھبراتا رہتا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ تو بس اللہ سے دعا کر سکتی تھی کیونکہ وہ پاک ذات تو قادر ہر چیز کی بازی پلٹنے میں اور بوڑھے کو اچھا کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ شکر تم آ کے اتنا لیٹ کر دیا آنے میں، مجھے تو لگ رہا تھا کہ نہیں آؤ گے تم، ولید صاحب نے زمان صاحب کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ ہاں بس ہماری بیگم بھول گئی تھی، مسکراتے ہوئے بولے۔ آپ دونوں کیسی ہیں مسز ولید؟ عذرا اور حجاب کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ جی آنٹی بالکل ٹھیک، وہ دونوں مسکرا کے بولی۔ چلے آئیں بھائی صاحب اندر آئیے بھابھی، وہ ان کو اندر لے کر آگے۔ کھانا وغیرہ کھا کے وہ لوگ چائے پینے میں مصروف تھے، لیکن فائق کا کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ان سب کو عجیب تو لگا لیکن اس چیز کو اگنور کر دیا۔ آنٹی فائق بھائی نظر نہیں آ رہے کہیں پر؟ وہ حجاب سے زیادہ دیر تک انتظار نہ وہ بول پڑی۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، سب سے پہلے وہ ملتے۔ عذرا نے بھی ہنستے ہوئے میٹھا سا طنز کیا۔ ہاں 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 جی بیٹا، بس آ رہا ہوگا، اپنے فرینڈ سے ملنے گیا تو فریش ہونے لگا ہے۔ لو وہ آ گیا، مسز ولید نے تفصیل سے بتایا، ساتھ اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ بلیک پینٹ کے اوپر بلیک ہی شرٹ پہنے جس کے اوپری دو بٹن کھلے ہوئے تھے، ہاتھ میں پہنے ہوئے بینڈ، اور عذرا کو تو پہلی دفعہ ہی دکنے کا مل لوفر لگا۔ السلام علیکم آپ سب، وہ سب کی نظروں کو اگنور کرتے ہوئے صوفے پر بری بے تکلف سے بیٹھا۔ ہم ٹیپ برخوردار، بڑی مشکلوں سے اپنا دیدار کرایا آپ نے، زمان صاحب ہنستے ہوئے بولے تو ان کی بات پر وہ مسکرایا۔ فائق کا رخ اب عذرا اور حجاب کی طرف تھا۔ حجاب تو خوشی خوشی باتیں کر رہی تھی لیکن عذرا مارے باندھے کے ہی جواب دے رہی تھی۔ کچھ تو ہے اس لڑکے میں غلط، اوپر سے اس کے دکھنے کا انداز، عذرا نے اپنے دل میں سوچا۔ فائق بیٹا جاؤ بہنوں کو گھر دکھاؤ، مسز ولید نے فائق سے کہا۔ وہ ان دونوں کو لے کر چل دیا۔ میں نے ملنے کی بات نہیں کی تھی لیکن انہوں نے منع کر دیا، لیکن فون پہ تو بات ہو سکتی تھی، اگر آپ لوگ نمبر دے دے تو ہماری بات ہو جائے گی، ایک دوسرے کی نیچر کا بھی پتہ چل جائے گا۔ فائق نے خود ہی بات کا آغاز کیا، جبکہ اس کی بات پر عذرا کے ماتھے پر شرکین نمودار ہوئی۔ لیکن ہمارے خیال میں لائف پارٹنرز کو شادی کے بعد ہی جاننا بہتر ہے۔ اس سے پہلے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث ہو جاتی ہے جو کسی بھی رشتے کے لیے اچھا نہیں۔ اوہ اچھا، اس سے پہلے کہ فائق کوئی جواب دیتا، حجاب جو گلاب کے پھول دیکھ رہی تھی اس کا پاؤں مٹی میں لگ گیا، وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا؟ عذرا نے تفشیش کی۔ یہ دیکھو پاؤں سارا گندا ہو گیا، حجاب اپنے پاؤں دکھاتے ہوئے بولی۔ آئیے آپ میرے ساتھ، میں آپ کو واش روم لے چلتا ہوں۔ فائق نے اپنے ہاتھ سے چلنے کا اشارہ کیا۔ حجاب تو فائق کے ساتھ چلی گئی لیکن عذرا واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ حجاب جیسے ہی واش روم سے باہر تو فائق اس کے انتظار میں تھا۔ چلیں ہو گیا، حجاب اسے کہتے ہوئے آگے چل پڑ، لیکن فائق کی بات پر متوجہ ہوئی، اس نے نمبر مانگ رہا تھا۔ ہاں اس میں کیا حرج ہے، شادی تو ہونے والی ہے، دے دیتی ہوں، حجاب نے دل ہی دل میں کہا اور اسے نمبر دے دیا۔ شکریہ، آ جائیں۔ فائق نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ حجاب تو فائق کے ساتھ چلی گئی لیکن عذرا واپس جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ حجاب جیسے ہی واش روم سے باہر ہوئی تو فائق اسی کے انتظار میں تھا۔ فائق مسکراتا ہوا اسے ساتھ نیچے لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ گھروں کو روانہ ہو گئے۔ عذرا تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس کام کو اس نے ٹالا ہے حجاب وہ کام سر انجام دے چکی ہے۔ ان سب کے جانے کی تھوڑی دیر بعد آیت وہاں آ گئی۔ محرم کو اپنی باتوں سے بہلا لیا، اب وہ آیت کے کہنے پر اس کے ساتھ ہارر مووی دیکھنے لگی۔ کیا مسئلہ آیت؟ ٹک کے بیٹھ جاؤ، ایک تو اپنی مرضی سے مووی لگائی، اوپر سے تمہاری چیخیں۔ محرم اب کی بات چڑھ کر بولی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آیت کی چیخ پھر سے بلند ہوئی۔ اب تو محرم نے غصے سے ٹی وی بند کر دیا۔ اترو یہاں سے نیچے، چلے ہم بھائی بھی آنے والے ہوں گے، محرم نے اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ میں نہیں جا رہی نیچے اس جلاد کے پاس۔ آیت تو سیم کا نام سن کر ہی بدک گئی، ممنا کے بولی، جبکہ محرم کھینچ کر اسے نیچے لے گئی۔ ابھی نے کچن میں کھڑے مشکل 10 منٹ ہوئے تھے کہ سائم کی گاڑی کا ہارن بجا۔ جاؤ آیت دروازہ کھول کے، محرم مصروف انداز میں بولی، جبکہ اس کی بات سن کر آیت نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہو۔ ایسے کیا گھور رہی ہو؟ محرم نا اندازی سے اسے سمجھتے ہوئے بولی۔ آہستہ اپنا حلق تر کرتی مرے قدموں سے گیٹ تک آئی، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر گیٹ کے پاس سارم کے اوپر پھونکا، دروازہ کھول دیا۔ کدھر ہے گئی؟ ابھی سارم کی بات منہ میں تھی کہ جب آیت کو دیکھ کر اس کی زبان کو بریک لگی۔ السلام علیکم بھائی سارم، آیت ہلکی آواز میں بولی۔ اس کا سلام کا جواب دے کر اس نے اپنا کوٹ صوفے پر رکھا، آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ محرم نے آ کر اس سے سلام کیا، اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑا، اس کے سر پر پیار دیا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، باہر آئس کریم کھانے چلتے ہیں، سارم سے کہتا ہوا ایک نظر آیت کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چل دیا۔ چلو آیت،
محرم اسے کہتے ہوئے اٹھی، کدھر آپی؟ میں تو نہیں جاؤں گی، آپ جائیں، میں ایان کو بلا لیتی ہوں، بکواس نہ کرو، جلدی چلو۔ محرم اسے جھڑکتے ہوئے جلدی جلدی تیار ہوئی۔ اتنی دیر میں سارم بھی آ گئے، ان دونوں کو لے کر آئس کریم پارلر کی طرف موڑ لی۔ بھائی اب آ ہی گئے ہیں تو کچھ آرڈر بھی کر دیں، عفان منہ بنا کے بولا۔ پریشا نے بھی زورداری سے تائید کی، وہ ازلان کو زبردستی کر کے آفس آئس کریم کھانے لے کر آیا تھا تاکہ اس کا موڈ فریش ہو۔ میرا بالکل بھی دل نہیں ہے عفان، تم لوگ جاؤ، ازلان نے اسے ٹالتے ہوئے بولا۔ بھائی اب میں یہاں اکیلے کھاتا ہوا اچھا تھوڑی لگوں گا، عفان منہ بناتے ہوئے بولا۔ جب ازلان کی نظر اندر آتے ہوئے شخص کی طرف جم کے رہ گئی، اسے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس سے وہ بھاگ رہا ہے اس سے سامنا ہو جائے گا۔ عفان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو خوشی خوشی اس کی طرف چل دیا۔ السلام علیکم۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، بھائی آ جائیں، ہمیں جوائن کریں، عفان نے دعوت دی۔ ہم سائن نے ناسمجھی سے پوچھا، اور پریشے بھائی بھی وہاں؟ عفان نے بتایا۔ اچھا چلو تمہارے بھائی صاحب سے مل لیتے ہیں، پتہ نہیں کدھر غائب ہوتے ہیں۔ سارم نے تقلید میں چل پڑا، وہاں جا کر سب سے مل کر سب سے اپنی جگہ سنبھالی۔ محرم بائی چانس ازلان کے سامنے بالکل سامنے والی چیئر پہ بیٹھی تھی۔ پریشے نے تو محرم اور آیت کے باتوں میں لگا دیا، لیکن ازلان کا وہاں رہنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ کیا ہوا، تمہاری آنکھیں کیوں اتنی سرخ ہو رہی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سارم نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں بس پتہ نہیں کیا ہو گیا، شاید آنکھ میں کچھ چلا گیا، خیر آئس کریم کھانا شروع کرو۔ ازلان نے ان کی توجہ اپنے سے ہٹا کر آئس کریم کی طرف کروائی۔ ایک شدت بھری نظر سے محرم کی جانب دیکھا کہ آئس کریم کھاتی محرم نے کسی کی نظریں خود پر محسوس ہوتے ہوئے اوپر دیکھا، لیکن جیسے ہی اوپر دیکھا تو اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کے محرم بے ساختہ جڑی لی۔ وہاں سے فارغ ہو کر ازلان کو جلدی سے بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، سب سے مل کر باہر کی طرف چل دیا۔ مجھے لگتا ہے اسے کچھ ہوا ہے، گھر جا کے پتہ کر لینا، سائم نے عفان کے گلے لگتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ جی جی بھائی آپ ٹینشن نہ لیں، آج تو کچھ بھی ہو جائے پتہ کر کے رہوں گا، عفان کہتا ہوا پریشے کو لے کر چل دیا۔ سارم بھی ان دونوں کو لے کر گھر روانہ ہوا، کیونکہ زمان صاحب کا فون آیا تھا کہ وہ لوگ پہنچنے والے ہیں، تو وہ لوگ گھر آ جائیں، کیونکہ اگر اسرا اور حجاب کو آئس کریم کا پتہ لگ جاتا تو سارم کی خیر نہیں تھی سائن کی۔ گھر آتے ہی ازلان نے اپنے کمرے میں بند ہو گیا، جبکہ پریشا اور عفان اب حقیقتاً پریشان تھے۔ بھائی کو کیا ہو گیا عفان؟ ابھی کچھ دن پہلے تو ٹھیک تھے، پریشا افسردگی سے بولی۔ اس نے تو ازلان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، کیا ہوا ازلان کو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس کی ہم سے ملے بغیر تو کبھی نہیں گیا، مسز شاہ نے پریشانی میں پوچھا۔ پتہ نہیں ماما، شاید سر میں درد، آپ پریشان نہ ہو، دیکھتا ہوں۔ عفان نے ٹال مٹول سے کام لیا، کیونکہ وہ جو سوچے اس کے ذہن میں آ رہی تھی وہ اسے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ عفان نے سے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے سوچا۔ بھائی تو لاک رکھتے ہیں، پھر کھلا کیسے؟ اور بڑبڑاتے اندر داخل ہوا، لیکن جیسے اس نے اندر قدم رکھا اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئی۔ آپ دونوں اندر جاؤ، میں گاڑی کھڑی کر کے آ رہا ہوں، سائم نے تاکید کرتے ہوئے بولا۔ جی بھائی چلو آئے، محرم سارم کو جواب دیتی آیت کے ساتھ لیتی اندر چلی گئی۔ آپی آپ کو ازلان بھائی عجیب نہیں لگے؟ مطلب ایسا لگتا ہے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، آیت اپنا تجزیہ بیان کرتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں، میں نے اتنا دھیان نہیں دیا، ہو سکتا ہے شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، محرم نے کندھے چکاتے ہوئے بولا۔ ہیلو آپی آپ کہاں ہیں؟ ہم آگے۔ اسی اسلام میں ازرا نے باہر آواز لگائی تو محرم اور آیت کچن سے باہر آ گئی۔ ارے تھینکس یو میری جان، تم آگے، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ازرا آیت سے گلے ملتے ہوئے بولی۔ اب تم ایسے تھینکس یو کہہ رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں، آیت نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو وہ سب کھلکھلا کر ہنس دی۔ ابھی وہ سب بیٹھی خوش گپوں میں مصروف تھے کہ سدھنا نایان آیا۔ آیت سب سے مل کر اس کے ساتھ گھر چلی گئی۔ بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ، تحریم بیگم نے پیار کیا، جبکہ اس کی بات پر سائم کو پانی پیتے چھو لگ گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ محرم ساری بات سمجھ کر شرارت سے بولی۔ ہش چپ سائم انہیں مصنوعی آنکھیں دکھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل گیا۔ بھائی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، کیا ہوا ہے مجھے بتائیں۔ عفان فوراً ازلان کے پاس پہنچا جو اپنا سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا، جبکہ کمرے میں ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ نہیں ہوا کچھ، تم کیسے اندر آ گئے، کوئی کام تھا کیا؟ ازلان اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ بھائی مجھے بتائیں کیا ہوا ہے، مجھے جاننا ہے، عفان ضد میں آ کر بولا۔ میں اپنی بات بتانے کا پابند نہیں ہوں، پلیز جاؤ، ازلان سرد انداز میں بولا۔ آپ ہیں بھائی، سنا آپ نے، آپ ہیں پابند، جب ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ جہاں بھی ہو اپنا آپ پیش کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی بھی موقع دیں، ہم سے برداشت ہوتی ہے آپ کی یہ حالت۔ عفان تو آج پھٹ ہی پڑا، اتنے دنوں کی سوچے جو آج باہر آئی، کچھ باتیں بتائی نہیں جاتی، ان کا قصہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، میری والی بات کا قصہ بھی ختم ہو چکا ہے، ازلان اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے بولا۔ نہیں بھائی کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، عفان اپنے بھائی کی آنکھوں میں نمی دیکھتے تڑپ ہی اٹھا۔ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ میری آنکھوں کے سامنے کسی اور کی ہو جائے گی، میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا، میں نہیں جانتا وہ کیسے ہوا، میں نے کبھی اسے ایسی نظر سے نہیں دیکھا، تو میرا یقین کرو، لیکن وہ پھر بھی میرے نصیب میں کیوں نہیں، وہ مجھے کیوں نہیں ملی،
وہ ہنستے ہوئے بولا جبکہ اس کی آنکھوں میں نمی اور آواز میں درد تھا۔ بھائی آپ محرم کی بات کر رہے ہیں نا؟ عفان نے شدت سے دعا کی کہ وہ نہ ہو، لیکن اپنے بھائی کا ہاں میں التا ہوا سر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ بھائی یہ کس راستے پر چل پڑے؟ عفان اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ میں نہیں چلا، میں کچھ نہیں جانتا، تم یقین کرو۔ اس کا رشتہ ہونے کی خبر ملی تو میں پیچھے ہٹنے کی بہت کوشش کی، بہت سمجھایا اپنے دل کو۔ وہ میری ازل سے نہیں تھی، لیکن یہ دل تو کچھ سنتا ہی نہیں ہے۔ اب تم آج ہی دیکھ لو، جس کو بھولنے کی کوشش کر رہا تھا وہ میرے سامنے کسی امتحان کی طرح پھر سے کھڑی ہو گئی۔ اب میں کیا کروں؟